अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक उमान, खालिद क़यूम और आसिम नसीर के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को, अहम इश्यूज़ को किस तरह अपने सफ़ात में कवरेज की, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों का आईनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी, जबकि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। ताहयात नाअहली के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए। सदारती रेफरेंस पर अदालत उज़्मा की राय को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर कवरेज दी। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी है, हुकूमत अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम, इत्तेहादियों का फैसला। वफाकी काबीना ने नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटी कायम, इंतखाबी इस्लाहात का फैसला, इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक। हुकूमती फैसले को रोजनामा नवाए वक्त ने जाली हरूफ में शाया किया। फौरी इलेक्शन के लिए इमरान का मुतालबा मुस्तरद, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सख्त फैसलों में साथ देंगे इत्तेहादी। रोजनामा जंग ने काबीना और इत्तेहादियों के फैसले को फ्रंट पेज पर डिस्प्ले किया। चेयरमैन नैब को हटाने का फैसला। इलेक्शन इस्लाहात के बाद वफाकी काबीना, हुकूमत अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों का इत्तफाक। इसी खबर को रोजनामा नई बात ने भी सुर्खी के तौर पर लिया। वफाकी काबीना इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन की मुखालिफ, नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी। रोजनामा खबरें ने इत्तेहादी जमातों के फैसले को अहमियत दी। इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने का फैसला, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फैसले में साथ देंगे। इत्तेहादियों की वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन दहानी, मुद्दत पूरी करेंगे हुकूमती जराए। रोजनामा एक्सप्रेस ने अदालत उज़्मा के फैसले को हाईलाइट किया। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, ताहयात नाअहली के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट। सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से राय। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कंप्लीट टर्म। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, अलाइज वांट गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर टिल अगस्त नेक्स्ट ईयर। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट सेज आर्टिकल 63A can't be interpreted in isolation. Dissident MPs votes won't be counted. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट blunts allure of defection in 3-2 verdict. Apex court rules votes of defectors will not be counted. इसी खबर को द नेशन ने फ्रंट पेज पर कवरेज दी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, वोट ऑफ ए डिफेक्टर can't be counted, rules टॉप कोर्ट। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। इंतखाबी इस्लाहात के बाद हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों में इत्तफाक। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। माफ कीजिएगा। रियासत या सियासत, अहम फैसला दरकार। इमरान खान के दौर में मईशत तबाह हुई, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ, मरियम औरंगजेब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए, चीन और स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया IMF टॉक्स पे बात करेंगे, जबकि रोजनामा जंग में वजाहत मसूद साहब का कालम फौरी इंतखाबात क्यों नहीं, 10 वजूहात, इस पर गुफ्तगू होगी। और आज का टॉप ट्रेंड है हमजा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हीट वेव जो है वो उसकी मुसलसल वार्निंग जारी हो रही है और जो सूरत हाल है गर्मियों की उसमें आज तो खैर अच्छी खबर है मौसम के हवाले से कि इस्लामाबाद और पोठोहार का जो इलाका है वहाँ पे बारिश का भी इम्कान है और बहुत सारे मैदानी इलाकों में आंधी भी चलेगी। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो हीट वेव के हवाले से वार्निंग है उसका ज़रा ख्याल रखिए। बाहर निकलते हैं तो सर ढाँप के निकलिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि धूप से किसी तरह बचा जाए। और एकदम गर्मी से जो चिल्ड AC में जाते हैं उससे भी बहुत सारी कबाहतें पेश हो रही हैं, ज़रा इसका ख्याल रखिएगा। और एक छोटी सी बात और, जब आप अपना ख्याल रखिएगा तो अपने छत के चौबारों पे कहीं ना कहीं पानी थोड़ा सा ज़रूर रख दीजिएगा। गर्मी में परिंदों को भी पानी की ज़रूरत होती है और ये काम छोटा सा जो है ये आपका यकीनन एक मज़ाहिर छोटा काम होगा, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होंगे। किसी एक की जान बचाना, चाहे वो परिंदा ही हो, बड़ा अजीम काम है। शफीक साहब, मैंने जैसे बताया कि आंधी और बारिश का इम्कान है, मौसम जो है वो
آج تھوڑا سا مختلف جگہوں پہ مختلف ہوگا، لیکن آج جو سیاسی موسم ہے وہ خاصا گرم ہے، اور کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتحادیوں کا وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ جی مدت جو ہے حکومت اگست 2023 تک جو ہے وہ پوری کرے گی، اور اس سے پہلے جو ہے انتخابی اصلاحات ہوں گی۔ بالکل، ہم اس پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ بغیر اگر اصلاحات کے آپ کوئی الیکشن کراؤ گے اس کو کوئی نہیں مانے گا، اور خان صاحب تو پہلے ہی تلے بیٹھے ہیں کہ میں نہ مانوں۔ تو بہتر ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت اپنا کینوس بڑا کرے، اور پی ٹی آئی بھی اپنا دل بڑا کرے، اور اس میں آ کے اپنی تمام اصلاحات جو ہیں وہ تجاویز دے۔ اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ پھر وہ کہے کہ مجھے یہ تجاویز منظور نہیں ہے، ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں آئینی مدت، اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ روایت 2 اسمبلیاں پہلے ڈلی تھی اور اب تک یہ چل رہی ہے، تو اس اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ آئین اور قانون کی اور اپنا جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ مدت پوری کرے۔ پھر اب دیکھیں نا، یہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہر بندہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور ہر بندہ جو ہے، آپ نے سوشل میڈیا آپ نے پروگرام سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ اپنا عدالت نے فیصلہ دیا، ابھی اس کی توضیح آئے گی، مزید آگے عدالتی مزید جنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا اتحادیوں نے ایک فیصلہ جو کیا ہے نا کہ وہ ساتھ رہیں گے، ڈوبیں گے ساتھ، تیریں گے اور تیریں گے ساتھ۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو ایک اپنا سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کیمپین چلا رہی تھی کہ یہ ان میں کوئی نا اتفاقی ہے، وہ انہوں نے کل انڈو کر دی ہے اور کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے۔ اب یہ جو اپنا آئینی مدت پوری کرنے کی بات کی انہوں نے، ظاہر اس میں پہلے اکانومی ہے نا، انتخابی اصلاحات اور نیب اصلاحات تو ہوں گی، بالکل ٹھیک، لیکن جب تک آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی، جب تک اکانومی کو دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے، تو کون سے الیکشن اور کہاں کی سیاست؟ اکانومی ہمارا سب کچھ بیس کرتا ہے اکانومی پہ۔ آج آئی ایم ایف کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا وفد میں جا رہا ہے، مفتیٰ صاحب یا ان کے جو سیکرٹری صاحب جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ ظاہر ہے کوئی بہتر ہوگا، اکانومی کو بوسٹ ملے گا تو باقی چیزیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس میں اپنا، اور میں پھر عاصم نصیر کریڈٹ مانگ رہے تھے کہ انہوں نے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی یہ حکومت مدت پوری کرے گی، جبکہ سب کہہ رہے تھے نہیں مدت پوری نہیں کرے گی۔ ایک عجیب سے ایک کنفیوژن تھی کہ بھائی حکومت جو حالات چل رہے ہیں شاید یہ اپنا قبل از وقت انتخابات کرا دیتے ہیں، لیکن قبل از وقت انتخابات کرائیں گے موجودہ حالات میں، جیسے آگے اہم فیصلے لے رہے ہیں، اس میں مشکل فیصلے لے رہے ہیں، تو اس میں پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ بہتر ہے کہ تمام اپنے پروس اینڈ کونس تمام چاروں کونے دیکھ لیں، تمام اصلاحات کر لیں، تمام ریلیف دے لیں، سب چیز دے لیں، سب کو سامنے رکھ کے پھر کریں۔ ٹھیک ہے، ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں عاصم نصیر سے اور خالد قیوم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ حکومت اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری قانونی رائے لی جائے اور آئندہ الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات جلد مکمل کی جائیں۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ہر فیصلے میں ساتھ ہوں گے۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ معیشت کے استحکام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اتحادیوں نے مشورہ دیا ہے کہ روپے کی قدر میں استحکام کے لیے معاشی ٹیم فوری اقدامات کرے۔ معیشت کی بہتری کے لیے IMF پروگرام کو فوری حتمی شکل دی جائے۔ اتحادی رہنماؤں نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے سخت فیصلوں پر ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحاد کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، سعد رفیق اور مریم اورنگزیب بھی شریک ہوئے۔ عاصم صاحب، کل کی جو ایک اہم بات تھی اس میٹنگ میں کہ تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے تمام فیصلوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں آپ بریکنگ دیتے ہیں، آپ آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ فیصلے ہوتے نظر آئیں گے؟ بہت شکریہ رانا صاحب، بالکل جیسے کہ بڑی مہربانی شفیق صاحب نے بھی وہ کریڈٹ بھی دیا، ہم اپنے میں چینل میں بھی اور یہاں پر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر ہر بار یہی بات کی کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقررہ مدت پر ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی، مکمل کرے گی۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ کس طرح کریں گے، کیا ہوگا، تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ پاکستان میں جو اس کو معاشی پہیہ ہے جو رکا ہوا ہے
اسے دوبارہ پٹری پہ چڑھانے کے لیے بڑے سخت قسم کے جو ہے اقدامات شروع کیے جانے لگے ہیں، اور آپ اس رواں ہفتے میں ہی آپ دیکھیے گا کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مثبت سمت کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ٹھیک۔ خاص طور پر جو ایک غیر یقینی کیفیت چل رہی تھی گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے کہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، کیونکہ میڈیا کا کچھ ایک بعض حلقہ تھا جو پروپوگنڈا اسے استعمال کر رہا تھا بغیر کسی خبر کی تصدیق کیے، ایک فریق کا موقف لیے بغیر وہ ایک سمت کی طرف لگا ہوا تھا، اور جس کے بعد جو آپ کی پوری مارکیٹ ہے وہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ معاشی جو اشاریے ہیں انہیں مثبت سمت میں لے کے جانے کے لیے نہ صرف آپ اپنی اکانومی کے اندر لوکل اپنے انویسٹر جو آپ کے انویسٹر ہیں ان سے آپ پیسہ ڈلوانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں۔ آنے والے چند روز میں آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کی ہمارے پاکستان کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک جو چیز ہے کہ پٹرولیم کی جو مصنوعات کے حوالے سے آ رہا ہے، شاید اس کا جو تھوڑا سا عوام کو اب بوجھ عوام کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ سیاستدان تو اپنے پر وہ لیں گے، اپنے کاندھوں پہ لیں گے، لیکن عوام کو یہ جو ایک مرتبہ ایک مہنگائی کا کچھ عرصے کے لیے انہیں یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے عوام کو بھی تیار ہونا ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے اگر یہ حکومت یا جس طرح شفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی اسمبلی اپنی آئینی مدت مکمل کرتی ہے تو ایک جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے، اس سے معاملہ جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ہی طے کرتے ہیں، اور جو آپ کے الیکٹیبلز آپ کے آئے ہوتے ہیں وہ آپ عوام کی ہی آواز وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے اور یہ حکومت جن کے پاس 1 سال اور تقریباً 3 ماہ کا وقت رہ گیا ہوا ہے، اگر انہیں آپ فری اور کہتے ہیں پوری سپورٹ کے ساتھ ان کی مدد کی جائے گی، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو میں سمجھ رہا ہوں، جو ان کی میں پلاننگ دیکھ رہا ہوں، قریب سے دیکھ رہا ہوں، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت مثبت چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح نہ صرف وفاق میں بلکہ میں پنجاب کے حد تک بھی کہہ دوں، آگے جا کے ہم بات کریں گے جو کرائسس کی، لیکن میری گزشتہ روز بھی بڑے اہم شخصیت سے میری بات ہوئی پنجاب کے، انہوں نے کہا ہمارا مکمل جو اس فوکس ہے وہ عوام کو ڈلیوری کا ہے، ڈلیورنس کیا ہے، ہم نے ہیلتھ میں ریفارمز لے کے آنے، ہم نے ایجوکیشن میں ریفارمز لے کے آنے، ہم نے معاشی استحکام کی طرف تو جانا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ پیرلل جتنے بھی آپ کے انفراسٹرکچر کے جتنے بھی گیٹ ویز ہیں ان تمام پر ہم نے کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مثبت سوچ ہے کہ ایک طرف تو میڈیا کہہ رہا ہے حکومت چلے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کل رات کو بھی سیکٹری صحت بھی ہسپتالوں کے دورے کر رہے تھے، کمشنر لاہور بھی دورے کر رہے تھے، تمام لوگ جو ہیں جو انتظامیہ ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، امیر مقام صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر السلام علیکم۔ سر السلام۔ سر ہم بات کر رہے ہیں کل اتحادیوں میں جو بڑے فیصلے ہوئے، اور ایک بڑا فیصلہ یہ تھا کہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی، تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت اعتماد کے ساتھ کچھ بڑے فیصلے بھی کرے گی، اور جب سارے جو اتحادی ساتھ ہیں تو اعتماد بھی بڑھ گیا ہے اور فیصلے کرنے کے اندر آزادی بھی تھوڑی سی مل گئی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو کر لینے چاہیے، اگر ہم نہ کریں اور اس بات سے کہ اگر سخت فیصلے کرتے تو ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا، یہ وہی تو جو حقائق قوم کے سامنے پہلے سے بھی ہے، اور بات جو ہمارے جذباتی بہن بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ کس کی فالٹ تھی اور کس کی وجہ سے ہوا۔ مگر اگر ہم اس طرح نہ کریں اور درمیان میں یہ مدت بھی نہ کرے، پورا نہ کرے، اور کوئی کیئر ٹیکر اور دوسرا ٹپا جائے تو وہ تو ملک کیا بنائے گا، کس طرح کام کرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ نے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور یہ عمران کو کنٹینیو کر لینا چاہیے تھا، تو اگر عمران کی طرح وزیر اعظم کنٹینیو کرتا تو آج تو پاکستان کا طرف ہونا بھی نہیں تھا۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کئی گنا، اگر آج آپ ڈالر کی بات کرتے ہیں تو میں وصوف سے کہتا ہوں کہ آج تک اگر عمران بیٹھا رہا 1 مہینہ اور تو آج 250 تک جانا تھا۔ یہ مہنگائی کی مزید طوفان آنی تھی۔ تو اس طرح لوگوں کی ضرورت ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کہ اس نے جو 1 مہینے میں کام کیا ہے تو یہ 4 سال عمران کے کیا یہ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک بہتری تو آئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں گورنر سے جانا ہے، ہر جگہ حاضری ہے، 4 صوبوں میں گئے، ملک سے باہر گئے، لوگوں کو ایک
اعتماد بحال ہے, ہر ایک کام کا پوچھتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو اسی حساب سے اگر ایک کولڈ مائنڈ سے دیکھا جائے تو ضرورت ہے اسی طرح لیڈرشپ کی, اس طرح لوگوں کی جو سر ٹھیک ہے. ملک کو سر یہ بتائیے کہ کل کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی غور کیا گیا ہوگا, اور اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی بھی سامنے آئے گی؟ وہ تو ایک آئینی اور قانونی بات ہے, جس طرح جتنا کہ نیشنل اسمبلی کا ہے وہ تو اس کرائٹیریا میں آتا ہی نہیں ہے. ابھی رہ گئی پروونس کا, اگر ان لوگوں کی ووٹ کاؤنٹ نہ بھی کرے اور پھر بھی آپ یہ بقایا لوگوں میں سے دیکھ لے, نظام تو چلانا ہے نا, یہ وہی کوئی سلوشن نہیں. اگر وہ ایک ہی طرف کاؤنٹ نہ کرے تو بقایا جو ایگزسٹنگ ہے اس میں پھر بھی ہماری میجارٹی ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں, تو اس طرح سسٹم تو چلے گا. کوئی امیر مقام صاحب بس ایک سوال اور آپ سے کرنا تھا. آئی ایم ایف سے مذاکرات آج شروع ہو رہے ہیں اور پاکستانی وفد بھی وہاں پہ پہنچ گیا ہے, تو اتحادیوں کی میٹنگ تو چونکہ کل رات ہوئی, وفد پہلے روانہ ہو گیا, لیکن روانگی سے پہلے ایک حکومت نے جو اپنا پورا کانسنٹ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تھا وہ طے کر لیا, ہوم ورک وغیرہ ہمارا مکمل ہے, ہم آئی ایم ایف کو جا کے جب ملیں گے تو ان کے سوالوں کے جوابوں کی تیاری ہے ہمارے پاس. یہ مطلب ہے کہ کل ہماری کیبنٹ کی جو اجلاس تھا اتحادیوں کا تو بعد میں ہوگا, اس میں بھی یہ بات سب سے پہلے میں نے ریز کی تھی. اگر آپ کسی پوچھ لیں کیبنٹ ممبر سے تو میں نے کہا کہ یہ کنفیوژن بھی دور ہونی چاہیے, جو باہر اس طرح ریومرز ہے, ایک بات ہونی چاہیے. لوگ ہم سے سوال کرتے کہ کیا صورتحال ہے, کب تک چلنا ہے, کیا ہے, تو یہ بات آپ اتحادی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر اور یہ فیصلہ کرے کہ کب تک لے کے جانا ہے, کہ ایک اعتماد سے فیصلے کرے. تو سب نے وہی جو کیبنٹ کے ممبران تھے تمام پارٹیوں کی, اس نے پرائم منسٹر پر اعتماد کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ ہم ہر قسم ملکی مفاد میں جو بھی فیصلے ہوں آپ کی لیڈرشپ میں ساتھ رہیں گے اور ساتھ ہوں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. خالد صاحب کل تھوڑا سا حکومت نے ذرا تیزی دکھائی, اتحادی اعتماد کی فضا تھوڑی بحال ہوئی, تو کل ہی اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی آئی اور 58.74 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. دیکھیے رانا صاحب, اس حکومتی اتحاد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان کی منجی ہوئی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس میں شامل ہے, اور پاکستان کی اس قیادت کو جو ہے وہ فہم اور ادراک حاصل ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے, اب ملک کو آئینی بحران سے کیسے نکالنا ہے, ملک کو سیاسی بحران سے کیسے نکالنا ہے. اور ایک بات شفیق صاحب جو ابہام تھا انتخابات کے حوالے سے, جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی, اب وہ بھی کل اس اجلاس کے بعد ختم ہو گئی کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی میعاد پوری کرے گی. اور اس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی مسائل تھے, جو دوحہ میں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی اتحادیوں کے درمیان جو ہے معاملات کو طے کرنا ضروری تھا, اور اس میں بھی ایک کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان جو ہے حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا, اور اس کے ساتھ جو ہماری معیشت ہے اس پر بھی اس کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. کل شفیق صاحب سپریم کورٹ نے 63A کے بارے میں صدارتی ریفرنس پہ اپنا فیصلہ سنایا, اور انہوں نے کہا کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں ہوگا. اس حوالے سے ذرا ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں, پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک رپورٹ دیکھیے جی. منحرف اراکین پارلیمنٹ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کر دی اور پی ٹی آئی منحرف ارکان تاحیات نااہلی سے بچ گئے. سپریم کورٹ کا مختصر تحریری فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا. آرٹیکل 63A کو آئین میں موجود شکوں سے الگ کر کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا. آرٹیکل 63A کا
इतलाक मुनहरिफ रुकन के वोट देने के वक्त से नहीं होता। आर्टिकल 63A का इतलाक पार्लिमानी पार्टी हिदायत से इनहराफ से होता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63A आर्टिकल 17(2) में दिए गए सियासी जमातों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आर्टिकल 63A कानून साजी में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। सियासी जमातें हमारी जमहूरियत का बुनियादी जुज़ हैं। सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम जमहूरियत की बुनियाद हिलाता है। इनहराफ सियासी जमातों के इस्तेहकाम के लिए तबाकुन है। इनहराफ को कैंसर करार देना दुरुस्त है। मौजू यही है कि इनहराफ होना ही नहीं चाहिए। सियासी जमातों की हम आहंगी का एहतराम किया जाए। राना मशहूद अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर कानून, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और एक सीजनल वकील हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमने कहा ज़रा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और पंजाब पे पड़ने वाले उसके असरात के हवाले से राना साहब से बात की जाए। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। राना साहब, हम बात कर रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पे जो फैसला दिया, पंजाब पे इसके क्या असरात होंगे? जो एक अमूमी तासुर कल सोशल मीडिया पे चलता रहा कि पता नहीं पंजाब हुकूमत जो है ख़तरे में चली गई है या कुछ इस तरह, तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी इस पे। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मौजूद जज साहबान ने जो कल फैसला दिया है जो सिर्फ एक के ऊपर, उसके अंदर हम ये समझते हैं कि मुनहरिफ अरकान की जबकि बात की जा रही है, वो मुनहरिफ रुकन पता कैसे चलेगा जब तक वो वोट नहीं देगा, मतलब, और जब तक कोई एक्ट नहीं करेगा। मतलब इसमें आइन की जो मैं समझता हूँ कि आइन के काफी कुछ बातें की गई हैं, बड़ी मैं माजरत के साथ कहूंगा। और इसके अंदर जो डिसेंटिंग नोट आया दो जज साहबान का, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि वो वोट डाल सकते हैं और वोट डालेंगे तो उसके बाद ही जो 63A की एलिजिबिलिटी और उसकी बात होगी। तो जहां तक तो बात है कि कल का जो फैसला है उसके अंदर आइन की तशरीह जो है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आइन का आर्टिकल 186 जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जब कोई ओपिनियन मांगते हैं, कंसिडर जब करते हैं कि कोई ओपिनियन लेनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ओपिनियन लेते हैं एंड दिस ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द, मतलब ये अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। एक होता है ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन होना। तो ये जो कल आया है ये सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई है। नंबर 2। अच्छा ठीक सर, मैं यहाँ पे एक जुज़वी सवाल में चारों के आप कह रहे हैं कि जब तक वो वोट कास्ट नहीं करता मुनहरिफ हम उसे नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली में तो 26 अरकान पे ये लटक रही है तलवार। नहीं, मैं अभी उस तरफ भी आ रहा हूँ जी। आप ये देखें कि इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है, सरदार शेर बहादुर खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 97, जस्टिस साकिब निसार साहब, उमर अता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि जहां पर पार्टी बायकॉट करे इलेक्शन का। अब आप देखें जो पंजाब असेंबली के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब का वजीर आला का इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर PTI ने वो इसका बायकॉट किया था। तो जहां पर बायकॉट करे वहां पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती। तो इसलिए पंजाब हुकूमत जो है उसको कोई खतरा नहीं है। पंजाब हुकूमत के अंदर किसी मेंबर के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगने लगी। और अगला सवाल कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ जिसके सदर चौधरी शुजात साहब है और उनके बेटे सालिक शुजात साहब जो है इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की ही इस ऑब्जर्वेशन को माना जाए तो मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट पंजाब असेंबली में है वो अब PTI को नहीं जा सकते। एज डिसीजन ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी शुजात PMLQ के 10 वोट जो है वो PMLN को आएंगे। और अगर वो नहीं भी आते तो ये जो 26 मेंबरान जिन्होंने वोट दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत जो है उन पे डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती। ठीक राना साहब, बस एक सवाल और आपसे पूछना है कि ये कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी दी, अब इसके बाद पंजाब का सीन क्या है, हम हमारे देखने वाले समझना चाहते हैं। देखें, पंजाब का सीन वही है जो इस फैसले से पहले था। ठीक। क्योंकि ये सबसे पहले, जिस तरह मैंने पहले कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ,
کہ یہ ایک آبزرویشن ہے اور حکومت پر بائنڈنگ نہیں ہے, یہ حکومت کا ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرتی ہے یا نہیں کرتی. دوسری بات, جن 26 ممبران نے ووٹ دیا ہے, سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کے مطابق ان پر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی کیونکہ ان کی پارٹی بائیکاٹ کر چکی تھی. تو جس طرح ورکنگ کل کے فیصلے سے پہلے چل رہی تھی, آج بھی اسی طرح چل رہی ہے. آج یا کل میں گورنر پنجاب کی جو سمری صدر کو بھیجی ہوئی ہے اس کی مدت پوری ہو جائے گی. گورنر جو ہے آج یا کل ان کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا, وہ اوتھ اٹھا لیں گے. اسی ہفتے کیبنٹ بھی اوتھ اٹھا لے گی اور پنجاب کے اندر بھی پی ایم ایل این کی مکمل حکومت بن جائے گی. اور جب حکومت بن جائے گی تو یہ جتنے ایشوز ہیں یہ سارے ریزالو ہو جائیں. بہت شکریہ رانا مشہور صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. رانا صاحب نے تو ایک نیا پوائنٹ دے دیا کہ کاف لیگ کے اوپر بھی یہ تلوار لٹکتی ہے کیونکہ چودھری شجاعت ہیں سربراہ کاف لیگ کے, اور یہاں پہ وہ جو ہے پرویز الہی صاحب کسی اور سمت چل رہے ہیں. بالکل کل بھی ہم پروگرام کے اپنا ٹاپک سوچ رہے تو آپ کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ بھی دیکھیں کہ چودھری شجاعت صاحب صدر ہیں, اگر وہ اپنا وہاں پہ اگر وہ دو اجازت دیتے تو یہاں تو پھر یہ کل اپنا پوائنٹ اٹھایا تھا. اب یہ بڑا انہوں نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ بھئی اگر تو پارٹی سربراہ کی بات ماننی ہے تو جو دو اراکین نے اوپر سینٹر میں ووٹ دیا ہے وہ ان کی کنسنٹ سے دیا ہوگا نا. اگر یہ اوپر کنسنٹ اور نیچے کنسنٹ اور, تو یہ بالکل میں پروگرام سے پہلے ہی بات کر چکے کہ ابھی مزید آئینی لڑائی ہوگی, عدالتی مزید جنگ ہوگی, اس میں عدالت میں جائے گا معاملہ. اتنا آسان نہیں ہے کہ کل تو جو اپنا پی ٹی آئی کے کچھ وزراء تھے وہ تو سابقہ وزراء وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ختم, ہر چیز ختم. ایسا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنا فیصلے کی اسپرٹ پہ نہیں جاتے. ہمیں جو اپنا اچھا لگتا ہے اپنے مطابق اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ گیا, وہ آج گئی, وہ کل گئی. لیکن جب دیکھیں اب تفصیلی فیصلہ آنا ہے, اس میں ساری چیزیں آنی ہیں, تو ہم پہلے ہی بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. بالکل اس میں کافی اب اور قانونی جنگ ہوگی. اور بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ کل آپ نے بھی ذکر کیا کہ پھر پرویز الہی کا مستقبل کیا ہوگا. اگر وہ 10 ووٹ اگر شجاعت صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں اوپر تو سینٹر سے گئے نا, اگر نیچے یہ ہو جاتا ہے, مطلب آپ کا پوائنٹ انہوں نے چرا لیا یا آپ نے پہلے بتا دیا ہوگا کہ اگر نیچے 10 ووٹ جو ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی کافی قانونی مشکافیاں ہیں یہ اس میں, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ گورنمنٹ اب گئی اور کل گئی. ابھی مزید قانونی لڑائی ہوگی اور انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اور ابھی پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے گورنر صاحب جب آ جائیں گے, آپ کی پنجاب حکومت مکمل ہو جائے گی, کابینہ بن جائے گی, پھر صورتحال مختلف ہو جائے گی. سارا بوجھ جو ہے پھر حمزہ شہباز صاحب پہ نہیں رہے گا, پوری کیبنٹ اس کا بوجھ اٹھائے گی. اور پھر وزیر قانون بھی آئیں گے اور پھر نئے اسپیکر بھی آئیں گے. جب گورنمنٹ مکمل ہو جائے گی تو پھر نہ آپ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اس طرح نہیں کہ بھئی ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ آن آف بٹن ہے, انہیں آن کر دیا ختم ہو گیا, آف کر دیا آن ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ابھی کافی مزید اس میں عدالتی جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. آصف کل سے جب یہ فیصلہ ہے خالد صاحب, تو اب میں نے ایک بات نوٹ کی کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہر بندہ آئین کو اور قانون کو بہت گہرا سمجھتا ہے, اور وہ لوگ جو گھر کے اندر بڑے فیصلوں پہ جنہیں گھر کہہ دیا جاتا ہے ذرا تم باہر جاؤ, وہ بھی سپریم کورٹ پہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے تبصرے. بھائی یہ کام جو ہے جن ماہرین کا ہے ان تک رہنا چاہیے اور ان کو اپنے ان کو اس کی توجہ دینی چاہیے. اب رانا صاحب نے جو چیزیں اب بتائیں وہ بالکل ڈیفرنٹ, ایک نیا اینگل انہوں نے دیا, بیکاز وہ ایک لائر ہیں, وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ساری جنگ چلتی ہے اور اٹھو اٹھ چل رہا ہوتا ہے, اب صورتحال اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اب جو سپریم کورٹ کی اب تازہ ترین صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس کا کوئی ایفیکٹ ایسا نہیں ہوگا جیسے ایک شور مچ گیا, قیامت آ گئی تھی. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ پولیٹیکل سائنس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر سوشل میڈیا پہ تو ہم کریں گے, لیکن ایک جو چیز ہے رانا صاحب نے بڑی ہی بہتر کی, اور لوگ ابھی فیصلے کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ شاید وہ دو مطلب کہ جو ٹکر سمجھتے ہیں نا, ہمارا تو کام ہے ٹی وی پہ اخبار پہ سرخی نکالنا اور ٹی وی پہ ٹکر چلانا, تو وہ اسی سے اپنی اصلاح نکال لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ آگے نہیں ہوا. اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں, یہ آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا. ایک تو اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ بہت اہم ہے, شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ تو اس پر ایک سے چلیں ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی حد پر اور ایک بڑی پارٹی کی حد پر اس میں لگ گئی ہے, مہر لگ گئی ہے. اب اس میں دوسری جو بڑی بات ہے, اس کے اندر نااہلی کی میعاد کا جناب ذکر نہیں ہوا, حیات نااہلی ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے JKT اور محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم تھے
ان کی بھی تاحیات نااہلی اس کیس کی روح سے آگے جا کے ختم ہوگی. تو یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے. لیکن آپ دیکھیے گا جو قانونی میری جتنے بھی سینئر قانون دانوں سے بات ہوئی, رات کو بھی میں کرتا رہا, جب فیصلے کے بعد سے انہوں نے کہا جی یہ ہمیں اس کی تفصیلی فیصلہ آنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا. لیکن یہ ایک دیکھیں ہم یہ نہیں کہ اصطلاح ہم یہ لے رہے ہیں, لیکن اگر ہم اسی کے اوپر آئے کہ منحرف اراکین کے اوپر, تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے دیکھیں سیکرٹری جو ہیں وہ بھی اس وقت موجودہ وفاقی وزیر ہے, صدر کی پہلے میں بات کر دی چودھری شجاعت حسین صاحب ہے. تو اس وقت یہ جو آئینی بحران ہے نا, یہ کسی ٹیبل پہ ڈائیلاگ پر ہی ختم ہوگا. یہ صرف میڈیا پر آ کر یا یہ شور کر کے پروپیگنڈا سے نہیں ہوگا. جہاں تک جو آپ نے بات اٹھائی نا, جو نقطہ اصل میں جو نقطہ ہے وہ بالکل آپ نے 100% صحیح پکڑا کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنا ایک مرضی کا فیصلہ بنا لیا نا, وہی اصل میں بنیاد بن رہی ہے معاشرے میں بگاڑ کی. اور اس تفریق کو, بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی بیٹھنا ہوگا. خاص طور پہ اب جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے, ہم تو اپنے ایک جو فیصلے جو ہم نے پڑھا شارٹ نوٹس, ہم اس کی حد تک بات کریں گے. لیکن جب اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس کے بعد پھر چیزیں کلیئر اس وقت ہوں گی. آج ہم کہہ دیں شاید یہ ہمارے انالیسس ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اصل میں ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ پھر چیزوں کا تعین کرے گا کہ کس طرف فیصلہ گیا. ٹھیک ہے خالد صاحب, ڈیٹیل ججمنٹ کا میرا خیال ہے انتظار کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد اصل صورتحال سمجھ آئے گی کہ سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے. سر دست جو نظر آ رہا ہے وہ تو اتنا ہی ہے کہ دو چیزیں ہوئی کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور تاحیات نااہلی کی جو ان پہ تلوار تھی وہ ختم ہوئی ہے. رانا صاحب دیکھیے کہ یہ جو صدارتی ریفرنس پر جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کی آئینی ایک تشریح جو ہے اب وہ کی ہے, ایک جو اوپینین ہے وہ دی ہے, اور یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے, نئی حکومت ہے, یہ بے شمار جو آئینی رکاوٹیں ہیں اب وہ عبور کر کے یہاں تک جو ہے وہ پہنچی ہے. یہ کہہ دینا کہ اب سپریم کورٹ کی جو تشریح آئی ہے, اوپینین آئی ہے, اس کی روشنی میں جو ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. ابھی شفیق صاحب ایک آئینی پروسیس ہے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا, اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اپیل کا جو رائٹ ہے کسی بھی متاثرہ فریق کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی آگے چلے گا. اور دوسرا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو اعتماد کے ووٹ کی بات کی جاتی ہے, بھائی اعتماد کا ووٹ جو ہے اب وہ کون کہے گا؟ وہ پنجاب کے اندر تو اس وقت گورنر ہی موجود نہیں ہے, اور جو قائم کام گورنر جن کو مقرر کیا گیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو, وہ تو اپنی سپیکرشپ بچانا چاہتے ہیں. اس وقت ایک ابہام ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں اور کاف لیگ کی قیادت میں. کاف لیگ کی قیادت جو ہے وہ اپنی سپیکرشپ بچانا چاہتی ہے, جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آئینی مسائل پیدا کر کے حکومت کو ختم کیا جائے. صاحب میرا آپ سے سوال ہے, جتنا سوشل میڈیا پہ شور اٹھ رہا ہے, جو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا ہم نے, تو ہر بندہ ہے نا اپنا سیاست کو ریاست میں فوقیت دے رہا ہے. آپ کا موضوع بھی ہے یہ, تو یہ کیوں ہم نے سوچتے ہیں کہ ریاست پہلے اور سیاست بعد میں؟ ایکچولی جب ہم اپنے مفادات میں اندھے ہو جاتے ہیں نا, اور ہم صرف اپنی خواہشات کی کھڑکی سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, تو اس خواہشات کی کھڑکی میں وہی نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے شفیق صاحب کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان اگر کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے تو پوری دنیا میں ہم پھر سکتے ہیں, نہیں تو آپ ان ممالک کا, ان لوگوں کا حشر دیکھیں جن کی ریاست ہے. سری لنکا کی مثال لے لیں. سو ہمیں سب کو منحصر القوم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور خدا را سپریم کورٹ کو بخش دینا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کی جو قانونی توجیہ ہے وہ قانونی ماہرین کو ہی کرنے دینی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. میں نے آپ سے کومنٹ لینا تھا, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا کل ایک بیان آج اخبارات میں ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے عوام پر ظلم کیا لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے, جو کیا ہے وہ تو ہمیں اس کو بھگتنا ہوتا ہے. میرے خیال ہے اب جو ہے نا یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے وفاقی حکومت کی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی, اب وہ ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا.
ہم اس پروگرام میں ڈے 1 سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کریں کہ انہوں نے 3-4 سال میں کیا کیا، اور لوگوں کو بتائیں کہ جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، اکنامک فال ڈاؤن فیس کر رہے ہیں، ڈالر کی قیمت نیچے جا رہی ہے، سیاسی فال ڈاؤن، پھر دیکھیں سوسائٹی تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم یونین ہوتی تھی، لیکن ان میں ان کے درمیان سیاسی مخالفت ہوتی تھی، سیاسی نفرت نہیں تھی ہوتی۔ صحیح۔ اب تو انہوں نے ایک خونی لکیر کھینچ دی ہے، اور ان سب کے ذمہ دار جو ہے پچھلے 3.5 سال کی حکومت ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے، یہ اب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ چہرہ ہے اس سابقہ گورنمنٹ کا، جو آج ہم مسائل فیس کر رہے ہیں ان کی ذمہ دار ہیں، اور اس کو جتنا ایکسپوز کریں گے، یار پرائم منسٹر شہباز شریف سے اس کو انڈو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ریلیف دے سکیں، اور حمزہ شہباز بھی پنجاب میں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری میموری بہت شارٹ ہوتی ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کو نوک کرے بتائیں کہ بھائی یہ اتنا فری لنچ نہیں ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں بھائی میں ٹھیک ہوں اور سب کچھ میں نے کیا۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اپنے اتنے جلسوں میں ایک لائن نہیں بتائی کہ میں نے 3.5-4 سال میں کیا کیا۔ اچھی بات ہے، ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ایسے ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عاصم صاحب، جیسے شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز کرنا چاہیے، یہ کام ذرا تھوڑا پہلے سے شروع نہ ہو جاتا؟ بالکل، دیکھیں ہمیشہ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی حکومت 3.5-4 سال کر کے گئے ہیں کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنی ان کے کارکردگی کا پوچھیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ انہیں آپ کہیں کہ جناب آپ نے کوئی گورننس میں کام کیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ انہیں کہا جائے کوئی آپ نے لوگوں کو ملازمتیں دیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ انہیں کہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کیونکہ ان کا جو مسئلہ تھا نا، وہ تھا کہ ان کی اپنی حکومت کو خطرہ تھا۔ جب ان کی حکومت کو خطرہ آیا تو سب ان سے سوال کچھ ہوتا تھا، کہتے تھے پاکستان میں امریکی سازش آ گئی، سوال کچھ ہوتا تھا میری جان کو خطرہ ہے، سوال اب آگے جا کے پھر ہوگا، کوئی نیا ایک اور کہانی آ جائے گی۔ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی کرسی سے پیار تھا، انہیں عوام کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھا۔ کیونکہ دیکھیں خان صاحب معذرت کے ساتھ ایک سپر سٹار ہیں، وہ کرکٹ کے حوالے سے میں پہلے بھی کہتا ہوں، ان کی کرکٹ کے لیے خدمات کو تسلیم پوری دنیا کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں جو ایک سپر سٹار ہے نا، وہ تو کہتا ہے میں صرف کیمرے کے سامنے آؤں، لوگ مجھ سے آٹوگراف لیں، میری جناب اچھی سی تصویر بنے اور میں جہاں جو دل کرے جس طرح مرضی چلے، اس کا نیچے عوام کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ کبھی گئے خان صاحب عوام کے اندر، کبھی جا کے دکھائیں نا، جلسے جلوس کرنے سے تو نہیں ہے کہ آپ 22 کروڑ کی آبادی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 5,000 بندے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، 10,000 لوگ آ گئے ہیں، تو آپ نے کتنے % کو آپ نے انگیج کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لے آئیں گے؟ اور لوگوں کو آپ انتشار کی طرف اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا گریبان پکڑو، اس کا گریبان پکڑو، اس کا گریبان پکڑو، کیا یہ ہے؟ اداروں کو ملائن کرتے ہیں آپ، اداروں کے خلاف سازش کرتے ہیں، اداروں کے آپ ہیڈز کو آپ دبے لفظوں اور پیچھے ان کے خلاف پوری سازش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلوا رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو بات ساری مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی کے علاوہ گزشتہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، کارکردگی ان کی صفر ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اچھے سپیکر ہونے کے علاوہ، آپ کو یاد ہوگا UN میں وہ سپیچ کی، خان نے کیا سپیچ کر دی، ٹھیک ہے جی خان ہینڈسم ہے، صحیح ہے۔ اصل میں ہمارے تو یہاں پر ہماری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان ٹرینڈ سے باہر نکلیں بھائی، آپ اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ خالد صاحب، وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ نیو یارک پہنچ گئے ہیں، اور وہ آج عالمی تحفظ خوراک کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اب میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ سے اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ ان کا جو یہ دورہ ہے، انہوں نے چین اور سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہے، تو جب سیاسی گرما گرمی پاکستان میں اتنی ہے اور بلاول صاحب پاکستان سے باہر ہیں، کیا کس وجہ سے؟ دیکھیے رانا صاحب کہ اس وقت روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر ایک غذائی جو بحران ہے وہ چل رہا ہے، اور فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اسی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے جس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں، نیو یارک میں ہیں اس وقت، اور اسی
حوالے سے اسی موقع پر ان کی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک ملاقات جو ہے وہ آج طے ہے، شیڈول ہے، اور اس میں یقیناً پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری کو جب امریکی وزیر خارجہ نے 50 منٹ کی جو ٹیلی فون کال کی، اس میں بھی دونوں ممالک کے جو معاملات تھے ان پر تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ اور اصل جو ایشو ہے بریک تھرو ہوگا، یہ بتائیں مجھے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنا کر جو ہے وہ باہر بیرون ممالک بھیجا گیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کے پاس ایک ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جو ایک لیگیسی ہے سفارتی محاذ پر، وہ یقیناً جو ہے وہ موجود ہے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے۔ وہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اسی دوران وہ امور خارجہ کی جو کمیٹی تھی قومی اسمبلی کی، اس کی چیئرپرسن بھی وہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً شفیق صاحب اس سے بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور آئسولیشن جو ہے جو سابق حکومت نے پیدا کی تھی وہ ختم ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے شفیق صاحب۔ وجاد مسعود صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، ایک دھیمے لہجے کے اور بڑے شستہ لہجے میں بات کرنے والے اینالسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور کالم لکھتے ہیں، بڑا ادبی سا، بڑا سافٹ سا کالم لکھتے ہیں۔ آج جنگ میں ان کا جو کالم ہے اور اس کا عنوان ہے فور انتخابات کیوں نہیں، 10 وجوہات۔ اس میں انہوں نے 10 وجوہات بیان کیے ہیں کہ انتخابات کیوں نہیں ہونے چاہیے، اور پورے پاکستان کا ایک نقشہ جو ہے وہ انہوں نے کھینچ دیا ہے۔ آپ نے یہ کالم مجھے ریفر کیا کہ اس پہ بات کی جائے، تو آپ نے بھی پڑھا ہے۔ آغاز انہوں نے کیا ہے کہ ٹھیک 99 سال پہلے ایک جوز ہیلر ہیں، ان کی کتاب تھی، اس کو پاکستان کے حالات سے موازنہ کیا ہے۔ بالکل، وہ کتاب کا نام تھا کیچ 22۔ اچھا، پھر یہ ایک ایڈیم بن گیا، ایک محاورہ بن گیا کہ کیچ 22 سیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ کوئی مجھے سامنے گرے ہوئے مسائل میں کہ نہ نکل سکتے، نہ اگل سکتے، نہ نکل سکتے۔ اس نے اپنا ہیلر صاحب نے اپنی ساری اس پہ آٹو بایوگرافی لکھی تھی کہ وہ سپاہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ سپاہی جو ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ جنگ سے واپس آئے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہی ہم اس کا موازنہ کیا کہ اس وقت ہم اسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ اس سچویشن نکلنے کے لیے ہمیں نا سلوگن پہ نہیں جانا، نعرہ پہ نہیں جانا چاہیے، زندہ باد مرد آباد الیکشن کرا دو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑے دھیمے سے اور ہمیں تمام مسائل کا تدارک کر کے تمام جو اسٹیک ہولڈروں کو ملا کے، اور اس وقت جو ملک ہمارا بحران میں ہے، کیچ 22 سچویشن میں ہے، اس سے نکالنا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑا، آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑا یہ مدبرانہ کالم لکھتے ہیں، اور یہ انہیں ہم فلاسفر کہتے ہیں، تو یہ سافٹ فلاسفر۔ تو انہوں نے بڑا اپنا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی اپنے 10 انہوں نے پوائنٹ پوائنٹ کی جو اکثر اس پروگرام میں اور حکومتی اپنا جو ہے وہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن اس وقت الیکشن کریں گے، تو پھر انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر آپ الیکشن کروا دیتے ہیں تو اگر فوری یا 1 ماہ 2 ماہ 3 بعد الیکشن کروا دیتے ہیں، جو مسائل وہ تو وہی ہیں نا، بالکل ٹھیک، بلکہ کیونکہ جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو وہ فیصلے نہیں کر سکتی بڑے، تو یہ مسائل مزید گمبھیر ہو جائے گا۔ اگر قرضہ ہے، اگر IMF ہمیں نہیں لون دے رہا یا باقی معاملات نہیں حل ہو رہا، تو یہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس سے بجائے اس کے کہ ایک گڑھے سے نکل کے دوسرے گڑھے میں چھلانگ لگانے کے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اصلاحات کر لیں، تمام انتخابی اصلاحات، تاکہ اس رزلٹ کو سب مانیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بڑے اچھے پوائنٹ ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ ہے حمزہ شہباز، اور سوشل میڈیا پہ اب PTI کا راج کے بعد اب ذرا واپسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، اور ٹاپ ٹرینڈ میں کل شہباز جو ہیں، حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ تھے، لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ٹویٹس تھے ان پہ۔ بالکل اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا، کیونکہ کل کا جو سارا معاملہ ہوا، ابھی تو پنجاب کے منحرف اراکین کا آنا، یہ تو ایک بڑا خوبصورت انداز سے بیان بھی کیا ہے خالد صاحب نے کہ یہ تو ابھی تشریح صدارتی ریفرنس کی جو ایڈوائس مانگی تھی وہ دیا، اور بات پھر آ کے پارلیمنٹ کے اندر آنی ہے۔ تو ابھی پنجاب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب کو کوئی ڈسکس بھی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پر حمزہ شہباز نے، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کل یہ تمام ایک طرف میڈیا میں شور تھا کہ جو حکومت گئی، یہ چلے گیا، وہ چلے گیا، یہ میٹنگ آ گئی، وہ گئی، لیکن وہ میری بات بیچ میں کٹ گئی تھی
کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ یہ تمام آئینی صورتحال جو بھی بن رہی تھی، ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز نے اپنے سیکٹریز کو اور جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں انہیں، قانونی ماہرین کو، ان سب کو کہا کہ بھائی آپ عوام کو، جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دینا ہے اس کی طرف بات کریں، یہ کرسیاں آنی جانی ہیں۔ تو بڑے ایک مثبت سوچ کے ساتھ حمزہ شہباز کام کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے جو کام ہے، خاص طور پہ جس طرح وہ صفائی کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، مری گئے ہیں، مری میں ٹریفک مینجمنٹ، پانی کی قلت، اسلام آباد میں گئے ہیں، آج بھی انہوں نے تمام فالو اپ میٹنگز رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بڑے پیمانے پہ پنجاب کے اندر انہوں نے کل رات کو بیٹھ کے جو تقرر و تبادلے تھے ان کی انہوں نے اپروول دی، تقریباً متعدد کمشنر اور سیکٹریز کو تبدیل کیا، تاکہ جو گورننس کا جو سسٹم ہے، جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے آپ کی انتظامیہ نے، ان سے کام لیں۔ تو ان کے مثبت کاموں کو اب لوگ جو ہے سراہ رہے ہیں، اور یہ جنرل پبلک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے انہیں ٹرینڈ بھی کر رہی ہے، اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ سوشل میڈیا سے بہت پیچھے ہے، لیکن ان کے بھی ٹرینڈ اب آپ کو آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج دی نیوز کا اداریہ ہے جی IMF ٹاکس، بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ پاکستان کا وفد جو ہے وہ دوحہ پہنچ چکا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ گیا ہے، اور یہ قسط ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی جو اداریہ ہے اس میں اسی بات کو کہا گیا کہ اس کرائسس میں IMF کا جو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہے یا ہمیں کچھ ملتے ہیں، اس سے ہم حکومت کا در استحکام بھی ملے گا اور معاشی استحکام کی طرف بھی رانا جائیں صاحب گے۔ دیکھیے کہ آج دوحہ میں پاکستان کے جو 7واں IMF کے ساتھ اقتصادی جائزہ ہے اس پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 25 مئی تک آج جاری رہیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان مذاکرات کے یقیناً آج جو نتائج ہیں وہ نکلیں گے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وفد IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہا ہے وہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ اس وفد کی روانگی سے پہلے اتحادی جماعتوں نے بھی پورا مینڈیٹ دیا ہے، اور اب جو اتحادی جماعتوں میں معاشی صورتحال کے حوالے فیصلے کیے گئے ہیں ان پر جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کے ساتھ بھی یہ جو مشاورت ہے اس کو شیئر کیا جائے گا، اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ $1 ارب کی جو قسط ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے $2 ارب جو مزید پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے وہ بھی پاکستان اور کو جو مل مختلف سکتے ہیں۔ ممالک ہیں، اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کی اصلاح کے لیے بھی یہ جو پروگرام ہے اس کو طے کرنا ضروری ہے۔ اس سے یقیناً ہماری جو معیشت ہے اس میں کانفیڈنس آئے گا، ڈالر جو ہے اس کو وہ نیچے جائے گا، اور سٹاک مارکیٹ جو ہے یقیناً اوپر جائے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، اور کیش 20 جو شفیق اوان نے جس کتاب کا ذکر کیا وہیں پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جو ہیرو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے گھر بھی جانا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فتح کے بعد گھر جاؤں۔ یہ ایک صورتحال پاکستان میں 1947 سے اب تک ہے، اسی کیش 20 میں گزر رہے ہیں۔ ہر ایک بار جنگ کا گزارا ہوتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں جیتے کب تک۔ جو قوم امپورٹ کے نام پہ اربوں ڈالر پرتعیش اشیاء منگواتی ہے، کیسے ہم جو دنیا کے مسائل ہیں اور دنیا کے معاشی مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خالی حکمرانوں کا ذمہ نہیں ہے، پاکستان کے ریڑھی سے لے کے اوپر تک سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ قومیں ایسے ترقی کرتی ہیں، معیشت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سب اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا خیال رکھیے کہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔